वेलकम टू वेलाबल्स अकेडमी इस्लामाबाद। इस वीडियो के अंदर हम इजमा का टॉपिक पढ़ेंगे कि इजमा क्या होता है। ये टॉपिक आपको मुस्लिम लॉ में यानी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी आएगा पार्ट 3 में, और साथ में ये आपको पार्ट 2 इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में भी आएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप नोट्स ख़रीदना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज से ले सकते हैं। यहाँ पे एडमिन मौजूद होगा जो आपको नोट्स के हवाले से आपसे कम्युनिकेट करेगा। इसके अलावा मेरा एक इंस्टाग्राम का अकाउंट भी है, यहाँ से भी आप नोट्स ख़रीद सकते हैं। इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में आपने लिखना है, इजमा मीन्स द एग्रीमेंट ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स ऑन रिलीजियस और लीगल इश्यूज़ when there is nothing directly mentioned in the Quran or Sunnah about that matter। यहाँ पे होगा क्या कि मिसाल के तौर पर बहुत सारे ज्यूरिस्ट हैं, ठीक है। अब इन सब इंसानों को कुरान और सुन्ना के अंदर से कोई भी जवाब नहीं मिल रहा, जवाब मौजूद होता है लेकिन बाजू का नहीं समझ लग रही होती कि फ़लाँ केस पे क्या हम डिसीजन दें, क्योंकि स्पेसिफिक वर्ड्स में, ख़ास वर्ड्स में जो है कुरान में और सुन्ना में चीज़ नहीं मौजूद। तो ऐसी सिचुएशन पे जितने भी ज्यूरिस्ट होते हैं जो उस केसेस पे काम कर रहे होते हैं वो एक दूसरे के साथ इजमा कर लेते हैं, ठीक है। अब इजमा डिटेल से हम जानते हैं कि वो होता क्या है। पहली बात तो ये कि जो इजमा है वो एक थर्ड सोर्स है, ना वो फर्स्ट कैटेगरी में आता है ना सेकंड। ऑब्वियसली फर्स्ट सोर्स हमारी कुरान है, दूसरी सोर्स हमारी सुन्ना है, और इजमा जो है थर्ड सोर्स है। ये आपने यहाँ पे बतानी कि इजमा इज द थर्ड सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ। व्हेन एन इश्यू कम्स अप and neither the Quran or Sunnah clearly explains it, scholars of that time can agree on one correct rule and that agreement is called ijma। इसमें क्या होता है कि कुरान पाक और साथ में जो सुन्ना है, दोनों से अगर कोई जवाब मिले ना इंसानों को, यानी कि ज्यूरिस्ट को अगर जवाब ना मिले इन दोनों को यूज़ करके भी, तो जो ज्यूरिस्ट होते हैं सारे मिलके एक दूसरे के साथ कहते हैं कि ठीक है हम इस केस पे फ़लाँ डिसीजन लेते हैं, यानी कि अपने तजर्बे से, अपने इल्म से, कुरान और सुन्ना की मदद ले के अगर एग्जैक्ट चीज़ उनको ना भी मिले तब भी वो कोई ना कोई डिसीजन लेंगे और सारे लोग मिल के उस डिसीजन को मानेंगे। ये चीज़ होती है इजमा में, यानी कि अगर कोई जवाब एग्जैक्ट हमें ना भी मिले तब भी आप मिल के एक एग्रीमेंट कर लेते हो, यानी कि एक डिसीजन पे इकट्ठे हो जाते हो, वो इजमा होता है। यानी कि उसी डिसीजन को या उसी एग्रीमेंट को फिर आगे उस केस में यूज़ करते हैं ये लोग, ठीक है। आगे आपने बताना है it of that time can agree on one correct rule and that agreement is called ijma। ये हम कर चुके हैं। फिर आता है मीनिंग ऑफ इजमा। इसमें बताना है the word इजमा comes from the Arabic and means to agree or to decide। इजमा एक अरबी या अरबी ज़बान का वर्ड है जिसका मतलब है इंग्लिश में किसी बात पे एग्री करना या डिसाइड करना। In general it means gathering together or agreeing on something। इजमा का मतलब बनता है कि सारे लोग मिल के एक फ़ैसला लें, ठीक है, या सारे लोग मिलके एक एग्रीमेंट कर लें किसी चीज़ पे या किसी बात पे, उसको इजमा कहते हैं। इन इस्लामिक लॉ इट मीन्स दैट द क्वालिफाइड मुस्लिम ज्यूरिस्ट एग्री ऑन वन रूल अबाउट रिलीजियस और लीगल मैटर। फिर आपने इस्लामिक लॉ में ये बताना है कि जो क्वालिफाइड यानी कि काबिल मुस्लिम ज्यूरिस्ट होते हैं जिनके पास कुरान और सुन्ना की अच्छा नॉलेज होता है, वो लोग इजमा करके इस्लामिक रिलेटेड या रिलीजियस रिलेटेड मैटर्स को सॉल्व करते हैं। A famous definition by Al-Razi says it is the agreement of independent jurists of the Muslim community after the Prophet Muhammad peace be upon him passed away on one rule of Islamic law within a certain time। इस लाइन में ये लिखा गया है कि इजमा जो है ना, इसके बारे में अल-राज़ी ने एक डेफिनेशन दी है। अल-राज़ी ने ये कहा है इजमा के बारे में कि ये एक एग्रीमेंट होता है मुस्लिम ज्यूरिस्ट के बीच, यानी कि मुस्लिम ज्यूरिस्ट उस वक्त के थे जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जब चले गए। उसके बाद लोग जो हाईली क्वालिफाइड जो मुस्लिम ज्यूरिस्ट थे उन्होंने सोचा क्यों ना हम अपने केसेस को इजमा की मदद से सॉल्व करें। ज़ाहिर बात है बहुत से केसेस ऐसे थे जो कुरान की मदद से सॉल्व हो गए, कोई सुन्ना की मदद से हो गए, फिर भी कोई ऐसे केस थे जो कुरान और सुन्ना की मदद से हम नहीं सही से सॉल्व कर पा रहे थे, यानी कि वो लोग सही से नहीं सॉल्व कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने सोचा क्यों ना हम इजमा वाली सोर्स को यूज़ करें केसेस को सॉल्व करने के लिए। ये बातें अल-राज़ी ने बताई हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आप देंगे कंडीशन फॉर अ वैलिड इजमा, यानी कि इजमा वैलिड कब होता है, यानी कि इजमा करने वाले लोग जो इजमा करते हैं, यानी कि जो डिसीजन लेते हैं कि हम फ़लाँ केस पे ये डिसीजन ले लेते हैं या आपस में एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं कि ठीक है हमें कुरान और सुन्नत से तो नहीं मिल रहा, लेकिन हम जो डिसाइड करें, जो अभी
ہم لوگوں نے اس کیس کو سالو کرنے کا جو مسئلے کا حل نکالا ہے ہم اسی پہ عمل کریں گے، یہی ان کا اجماع ہوتا ہے. اب وہ اجماع ویلڈ کب ہوتا ہے اس کے پوائنٹس ہم نے یہاں لکھنے ہیں. اس میں بتانا ہے فار این اجماع ٹو بی ویلڈ سرٹین کنڈیشن مسٹ بی میٹ. اونلی کوالیفائڈ جورسٹ جن کا نام ہوتا ہے مجتہد کین ٹیک پارٹ. اچھا، اب اجماع تبھی ویلڈ ہوتا ہے جب اجماع کرنے والے جورسٹ کوالیفائڈ ہوں، جن کو جو باقاعدہ ایک مجتہد ہو. مجتہد وہ جورسٹ ہوتے ہیں جن کے پاس قرآن کا اور سنہ کا بڑا اچھا علم ہوتا ہے، بڑا اچھا نالج ہوتا ہے. The agreement must be complete among all or most of them. یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جورسٹ ہیں یعنی کہ مجتہد ہیں جتنے بھی موجود ہیں جو ڈیسیجن لے رہے ہوتے ہیں، تو 5 ہیں یا وہاں پہ 4 بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو ڈیسیجن لے رہے ہیں، ساروں کو مل کے اس فیصلے کو ماننا چاہیے. اگر ایک ہی جورسٹ ڈیسیجن دے رہے اور باقی اس کی بات نہیں مان رہے، باقی اس کی اس ڈیسیجن پہ ایگری نہیں کرے، تو وہ اجماع ویلڈ نہیں ہوتا. اجماع تبھی ویلڈ ہوتا ہے جب سارے جورسٹ یعنی کہ سارے مجتہد اس ڈیسیجن پہ مل کے کہیں کہ ہاں ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے. All must be Muslims from the Prophet's community and it must happen after his death. یعنی کہ جو مجتہد ہیں وہ پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم کی فیملی سے یا ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی لنک ہو ان کا. ٹھیک ہے. ورنہ اب تو مجتہد وہ بھی ہو سکتے ہیں جن کے پاس اسلام کی نالج ہو. ٹھیک ہے، تو وہ بھی مجتہد ہوتے ہیں. بٹ اس وقت میں یہ کہا جاتا تھا کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمیونٹی یا ان کی فیملی سے کوئی لنک رکھتا ہو وہی مجتہد بنتا ہے، وہی اجماع کر سکتا ہے. The agreement must be about a rule of Islamic law based on proper evidence. یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اجماع کیا کرو تو اجماع کرتے وقت آپ ایویڈنسز بھی دو. یعنی کہ مثال کے طور پہ ایک کیس آیا ہے، اس کیس پہ کوئی بھی سلوشن قرآن میں موجود نہیں ہے نہ ہی سنہ میں موجود ہے. اس کیس کو سالو کرنے کے لیے جو جورسٹ ہیں یا جو مجتہد ہیں وہ ایک ڈیسیجن دیتے ہیں. اب وہ ڈیسیجن دیتے وقت قرآن کا کوئی بھی آیات 1 یا 2، سنہ بھی کوئی بھی سنہ 1 یا 2 یا اس سے زیادہ ایز اے ایویڈنس یوز کرتے ہیں ڈیسیجن دیتے وقت. یعنی کہ جو مجتہد ہیں وہ جب ڈیسیجن دیں گے تو ڈیسیجن دیتے وقت وہ کہیں گے کہ قرآن کی اس آیات پہ یہ چیز لکھی گئی تھی تو یہ چیز تھوڑی بہت سوٹ کرتی ہے اس کیس کے ساتھ، اور دوسری آیات میں بھی یہ کہا گیا تھا. تو اس طرح سے قرآن سے اور سنہ سے ایویڈنس دے سکتا ہے مجتہد جب وہ ڈیسیجن دے رہا ہو. یعنی کہ اجماع کرتے وقت اجماع میں جو ڈیسیجن دیا جاتا ہے اس ڈیسیجن کے لیے ایویڈنس کا ہونا بہت ضروری ہے. یعنی کہ قرآن سے اور سنہ سے ایویڈنس دینا چاہیے، تب ہی وہ اجماع ویلڈ ہوگا، تب ہی اس اجماع پہ لوگ عمل کریں گے. اور ایویڈنس کو عربی زبان میں سند کہا جاتا ہے. It should happen in one generation and later jurists should receive it through reliable transmission. یعنی کہ ایک ہی جو جنریشن ہے، جیسے کہ 90s میں اگر مجتہد نے کوئی ڈیسیجن دیا تھا تو وہ جو مجتہد تھے انہیں کے بیچ وہ ڈیسیجن رہے گا اور انہیں کی جنریشن میں رہے گا. اگر کئی سالوں بعد جیسے کہ 2025 چل رہا ہے، اس سال میں بھی آپ پرانے اجماع کو یوز کر سکتے ہو. یعنی کہ پاس میں جن جنریشن نے اجماع کیا تھا اس کو ہم نیو میں بھی یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم آج کل کے دور میں بھی اجماع کر سکتے ہیں کیونکہ آبویسلی وقت کے ساتھ حالات بدلتے ہیں. تو 2025 میں جو کنڈیشنز ہیں اور جس طرح کے کیسز آتے ہیں اس حساب سے بھی ہم ایک نیو اجماع کر سکتے ہیں. یہ پوائنٹس یہاں پہ لکھے گئے ہیں کہ ون جنریشن میں اگر ہوتی ہے تو بعد کے جو جورسٹ ہوں گے وہ اس پرانے جنریشن والے اجماع کو یوز کر سکتے ہیں اگر ان کو لگا کہ پرانا اجماع ان کے کیس کو سالو کرنے کے لیے قابل ہے. Some school also discuss extra conditions but they are not agreed upon by everyone. باقی کے جو سکولز ہیں، جیسے میں نے 4 سکولز بتائے تھے اسکول آف تھاٹس میں، ان میں بھی اور کنڈیشنز موجود ہیں ان کے علاوہ بھی، لیکن ان کنڈیشنز پہ اتنا زیادہ لوگ عمل نہیں کرتے. یعنی کہ جو باقی سکولز ہیں انہوں نے بھی ایکسٹرا کنڈیشنز بتائی ہیں کہ اجماع کرنے کے لیے یہ چیزیں بھی ہونی چاہیے، بٹ ان پہ اتنا لوگوں نے عمل نہیں کیا. اس لیے جو باقی کی کنڈیشن یہاں پہ دی گئی ہیں کہ وہ کوالیفائڈ جورسٹ ہو، اس کو قرآن و سنہ کا پراپرلی پتہ ہو، مسلمان ہو اور پروفٹ کی کمیونٹی سے ہو، یہ چیزیں تو فکس تھی، یہ چیزوں کو سب نے مانا. لیکن ایکسٹرا چیزوں کو باقی لوگوں نے نہیں مانا کہ یہ ایکسٹرا چیزیں ہونا اتنا ضروری نہیں ہے مجتہد میں. یہ جو پہلے کی بتائیں ہیں یہ کافی ہیں. نیکسٹ از امپورٹنس ان قرآن. قرآن میں کیا امپورٹنس ہے اجماع کی؟ The idea of ijma is supported by the verses in the Quran, Surah
سورہ ایز ان سورہ النساء. یہاں پہ آپ نے قرآن کے اندر بتانا ہے قرآن کی جو صورت ہے سورہ النساء والی, where Allah commands believers to obey him, obey the prophet and obey those in authority. اس صورت میں اللہ تعالیٰ خود انسانوں کو کہہ رہے ہیں, کمانڈ کر رہے ہیں, حکم دے رہے ہیں کہ جو بلیورز ہیں, مومن لوگ ہیں, ان کو اللہ کو اوبے کرنا چاہیے, پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم کو اوبے کرنا چاہیے, اور ان لوگوں کو بھی اوبے کرنا چاہیے جن کے پاس اتھارٹی ہو, جیسے کہ مجتہد کی بات کریں, یعنی کہ جن لوگوں کے پاس علم اچھا ہو قرآن کا سننا کا. ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو بھی اوبے کریں کیونکہ انہوں نے تجربہ حاصل کیا ہے. If there is a disagreement, it should be referred to Allah and Prophet. اور اگر کوئی ڈس ایگریمنٹ ہو جائے, یعنی کہ لوگوں کے بیچ کوئی لڑائی لگ جائے, کوئی کیس آ جائے, تو اس مسئلے کو اللہ اور پروفٹ سے سالو کیا جائے. کیسے؟ اللہ کے بارے میں کہاں لکھا گیا؟ قرآن میں, یعنی کہ قرآن میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے خود بتائی ہے, تو قرآن سے مدد لینی چاہیے. اور پروفٹ کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے سننا. آپ چاہیں تو اللہ اور پروفٹ بھی لکھ سکتے ہیں یا قرآن اور سننا بھی لکھ سکتے ہیں کہ اگر لوگوں کے بیچ لڑائی لگ جائے تو وہ قرآن اور سننا سے اس مسئلے کو سالو کر دیں. اس کے بعد آپ لکھ سکتے ہیں تو قرآن وارنز اگینسٹ گوئنگ اگینسٹ دی پیتھ آف دی بلیورز. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو روکتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے بلیورز کے پاتھ سے ہٹنا نہیں ہے, یعنی کہ جو مومن لوگ ہیں, آپ بھی مومن ہیں, دوسرے بھی مومن لوگ ہیں, آپ کو چاہیے کہ اسی راستے پہ چلیں جس راستے پہ باقی مومن چل رہے ہیں. اس راستے سے ہٹنا نہیں ہے, غلط راستے پہ نہیں جانا. یہ پوائنٹس بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہیڈنگ از امپورٹنس ان حدیث, یعنی کہ حدیث مبارک میں کیا امپورٹنس دی گئی ہے. اس میں بتانا ہے the Prophet Muhammad peace be upon him said that whatever Muslims agree to be good is good in the sight of Allah and what they agree to be bad is bad in the sight of Allah. یہاں پہ پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو لگ رہا ہے کہ ان کے لیے کوئی چیز بہت غلط ہے, تو اٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں کو یہ چیز سکھائی ہے کہ ان کے لیے صحیح اور غلط کیا ہے. اگر وہ اپنے لیے رک رہے ہیں تو اٹ مینس وہ اللہ کے لیے رک رہے ہیں. یہ بات بتائے گی. جیسے کہ اگر ہم کوئی غلط کرتے ہیں تو ہمیں فیل بھی ہو جاتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے, تو ہمیں جو فیل ہو رہا ہے یہ ہمیں کون سکھا رہا ہے؟ اللہ سکھا رہے ہیں. تو یہاں پہ یہی بات لکھی گئی اینڈ وٹ دے ایگری ٹو بی بیڈ از بیڈ ان دی سائٹ آف اللہ. اور جہاں جہاں مسلمانوں کو لگ رہا ہے کہ یہ چیز یا یہ حرکت غلط ہے, وہی چیز اللہ کی نظر میں بھی غلط ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جوئے کو غلط کہا ہے, تو انسان کو بھی یہ چیز پتہ چل جائے کہ جوا غلط ہے, اور اللہ تعالیٰ نے خود بھی اس چیز کو غلط کہا ہے. تو اٹ مینس کہ جس چیز کو انسان کو کر کے یا بول کے اچھا لگے یا لگے کہ یہ چیز صحیح ہے, تو وہی چیز اللہ تعالیٰ نے بھی کہی ہوگی قرآن پاک میں. اور اگر کسی انسان کو لگے کہ یہ چیز غلط ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے بارے میں آلریڈی روکا ہوگا کہ یہ چیز مت کرو. تو اٹ مینس کہ انسان کو جو فیل ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آیات میں اور اپنے قرآن پاک میں بتایا ہوتا ہے. He also said that his community will never agree on something wrong and Allah will not let all agree on misguidance. یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک بندہ اور اس کے ساتھ بہت سارے اور لوگ ہیں, انہوں نے کوئی بہت بڑا ڈیسیجن لینا ہے, سمجھے کہ یہاں پہ 5 لوگ ہیں, یہ والا جو بندہ ہے یہ کہتا ہے کہ ہم یہ ایکشن لیتے ہیں, اور اس کا جو ایکشن ہے وہ نہ اس کو پسند آیا نہ اس کو, نہ مطلب کہ اس بندے کا ایکشن ساروں کو پسند نہیں آ رہا. یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود نہیں چاہتے کہ سارے لوگ اس بندے کی بات کو مانیں, کیونکہ وہ غلط ہے. البتہ اگر یہ بندہ کوئی ایسی بات کرے جس کو سارے لوگ مل کے اگر ایگری کر رہے ہیں, تو اٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ خود چاہ رہے ہیں کہ سارے لوگ اس بات کو مانیں اور وہ ایکشن لیں. تو یہی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اگر اجماع کرتے وقت آپ کوئی ایسا ڈیسیجن دے رہے ہو جس کو سارے لوگ اگر نہیں مان رہے, تو اٹ مینس کہ وہ اجماع ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر اجماع کرتے وقت آپ کا ڈیسیجن صحیح ہو اور باقی لوگ بھی اس کو مانیں اور ایکسیپٹ کریں, تو اٹ مینس وہ اجماع ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی اجماع کا ہی کانسیپٹ دیا جا رہا ہے, لیکن اس میں تھوڑا ایزی کر کے ایکسپلین آؤٹ کیا. نیکسٹ از بیسس آف اجماع. اجماع کی کیا بیس ہے؟ اجماع must be based on Quran and the sayings of the Prophet Muhammad peace be upon him, his actions and his approval. اگر آپ کو یہ سارا نہیں لکھنا his actions approval, اس کی جگہ صرف سنہ لکھ دیں. سنہ کا ٹاپک جو میں نے پڑھایا تو اس میں میں نے بتایا تھا کہ سنہ کے اندر حدیث بھی شامل ہوتی ہے, ایکشنز بھی شامل ہوتے ہیں, اپروول بھی. تو آپ چاہے صرف سنہ لکھ دیں یا پھر حدیث his actions یا his approval لکھ دیں. جیسے کہ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جو اجماع ہے اس کی بیس قرآن سے نکلی ہے اور سنہ سے نکلی ہے, یعنی کہ جو چیزیں سنہ میں اور قرآن میں سکھائی گئی ہیں ہمیں اس کو فالو کر کے ہی اجماع کرنا ہوتا ہے. ریکگنیشن بائی ڈفرینٹ اسکول, جو ڈفرینٹ اسکول تھے وہ کس طرح سے ریکگنائز کرتے اجماع کو. تو یہاں پہ لکھنا آل میجر اسکول آف اسلامک لا ایکسیپٹس اجماع, یعنی کہ جتنے بھی وہ میجر اسکول تھے, جیسے ہم نے پہلے پڑھے تھے شفیع اسکول اور ملکی اسکول جتنے پڑھے تھے,
وہ سارے کے سارے اجماع کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اجماع کرنی چاہیے, یعنی کہ کسی ایک نے بھی انکار نہیں کیا. پھر آپ نے بتانا ہے دا شفیع اسکول ایکسیپٹس دی ایگریمنٹ آف ہول مسلم کمیونٹی. شفیع اسکول کہتا ہے کہ اجماع جو ہے سارے مسلم کمیونٹی کے درمیان ہونا چاہیے, یعنی کہ تھوڑے لوگوں کے بیچ نہیں بلکہ سارے لوگ مل کے ایک ڈیسیجن دیں, یعنی کہ ساری کمیونٹی مل کے ایک ڈیسیجن دے, اجماع کرے. تو شفیع اسکول اس کو مانتی ہے. وہیں پہ جو ملکی اسکول ہے ایکسیپٹس دی ایگریمنٹ آف اسکالرز ان مدینہ. ملکی اسکول کہتا ہے کہ جو اسکالرز ہیں, یعنی کہ جو مجتہد ہیں, جن کے پاس اسلام کی بہت اچھی نالج ہوتی ہے, ہمیں صرف ان کا ہی اجماع ماننا چاہیے, وہ بھی صرف انہی اسکالرز کے جو مدینہ میں رہتے ہیں. یہ بات ہمیں ملکی اسکول کہہ رہا ہے. اس کے علاوہ تو شیعہ اسکول ہے ایکسیپٹس اونلی دی ایگریمنٹ آف دی پروفٹس فیملی اہل البیت. اس کی ایگزیکٹ ورڈ بنتا ہے اہل البیت. تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جو شیعہ اسکول ہے وہ کہتے ہیں کہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کی بلڈ لائن سے کوئی بھی اگر اجماع کرتا ہے ہم صرف انہی کی مانیں گے. یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارث ہوں گے آنے والے وقت میں, جو وارث ہیں وہی اگر اجماع کرتے ہیں تو ہم صرف ان کو مانتے ہیں. یہ ہمیں شیعہ اسکول کہتے ہیں. The Hanbali school accepts the agreement of companions, their successors and the modern jurists. جو ہنبالی اسکول ہے وہ کہتا ہے کہ جو کمپینینز تھے, یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے, ہم صرف ان کے اجماع کو مانتے ہیں. اس کے علاوہ جو سکسیسرز تھے, یعنی کہ جن لوگوں کو بادشاہ بنا دیا گیا یا ہیڈ بنا دیا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فوت ہونے کے بعد, جو ہیڈز بنتے گئے لوگ, ہم صرف ان لوگوں کے اجماع کو مانیں گے. اور جو ماڈرن جیورسٹ ہیں, یعنی کہ جو آج کل کے جیورسٹ ہیں, ہم ان لوگوں کے اجماع کو مانیں گے. تو یہ فرق ہے ان سب اسکولز میں, مطلب مانتے سبھی ہی ہیں اجماع کو, لیکن ڈفرینٹ طرح سے. دین وی ہیو ٹائپس آف اجماع. اجماع کس کس ٹائپ کی ہوتی ہے؟ دیر آر ڈفرنٹ ویز ٹو کلاسیفائی اجماع بیسڈ آن میتھڈ. اٹ کین بی ریگولر, irregular, ایکسپلسٹ, ٹیسٹ, اجماع الرخصہ اینڈ اجماع الفعل. اب ہم ان سب کے بارے میں جانتے ہیں. یہ ساری ٹائپ تھی. ریگولر اجماع کا مطلب ہے where the scholar openly agrees. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو اسکالر ہے وہ کھل کے بتاتا ہے ہاں میں یہ چیز مان رہا ہوں, ہاں یہ چیز میں نہیں مان رہا, یہ ڈیسیجن ٹھیک نہیں ہے, وہ ڈیسیجن ٹھیک ہے. یہ ریگولر اجماع ہوتا ہے. ریگولر مینس کہ یہ بار بار ہو رہا ہوتا ہے, جس میں اسکالر جو مجتہد ہے وہ مانتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ چیز آپ اس کو ڈیسیجن بنا لیں, فلاں چیز کو نہ بنائیں. دوسرا ہے irregular where the scholars agree by staying silent. اس میں کیا ہوتا ہے کہ بہت سے اسکالرز ہوتے ہیں, کوئی ڈیسیجن لینے والے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ڈیسیجن لیتے وقت کیا ہوتا ہے کہ ایک اسکالر کہتا ہے کہ مجھے یہ والا فیصلہ اچھا لگا ہے, دوسرا کہتا ہے مجھے یہ تھوڑا سا اچھا لگا, دوسرا کہتا ہے یہ مجھے اچھا لگا ہے, بٹ یہ کھل کے اظہار نہیں کرتے. یعنی کہ تینوں ہی فیصلے کو تو مان جاتے ہیں لیکن کھل کے اظہار نہیں کرتے, لیکن خاموشی سے اس کو ایکسیپٹ کرتے, تو اس کو ہم کہتے ہیں irregular اجماع. پھر آتا ہے ایکسپلسٹ ویئر اسکالرز کلیئرلی اسٹیٹ دیئر اوپینینز. یہ جو اجماع ہوتا ہے اس میں اجماع کرتے وقت باقی کے جو اسکالرز ہوں گے, یعنی کہ یہاں پہ 3 بندے ہیں سپوز, اس میں سے ایک نے اگر اجماع کیا, ایک نے ڈیسیجن دیے قرآن اور سنہ کی مدد لے کے کسی کیس پہ, تو باقی کے جو جیورسٹ ہوں گے یعنی کہ مجتہد ہوں گے وہ اس کے اجماع پہ اوپینینز دیں گے, مشورے دیں گے کہ آپ اس کو اس طرح سے بھی کر سکتے تھے یا اس طرح سے. تو یہ ہوتا ہے ایکسپلسٹ اجماع. پھر آتا ہے ٹیسٹ اجماع with silence show agreement. یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ 3 بندے ہوتے ہیں یا 4 جتنے بھی لوگ ہیں, اب ان چاروں کے بیچ جو اجماع ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ اگر کوئی ڈیسیجن دیتا ہے نا انسان, تو باقی کے جو لوگ ہوں گے وہ خاموش رہیں گے. تو وہ یہ سمجھ جائے گا کہ اگر باقی کے خاموش رہیں گے تو اٹ مینس کہ باقیوں نے اس کی بات مان لی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں ٹیسٹ اجماع. پھر آتا ہے اجماع الرخصہ where the community accepts a ruling without full scholar agreement. اس میں کیا ہوتا ہے کہ فل بہت سے لوگ, اس میں کمیونٹی کی بات ہو رہی ہے, یعنی کہ بہت سے لوگ مل کے, عام لوگوں کی بھی بات ہو رہی ہے, بہت سے لوگ مل کے کسی رول کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. جیسے کہ جو کوئی ہیڈ ہے اس نے کوئی رول بنایا ہے کہ ہم اس ڈیسیجن کے اوپر ورک کریں گے یا اس رول پہ ورک کریں گے, تو جو باقی کے لوگ ہیں, عام لوگ ہیں, وہ اس رول کو ایکسیپٹ کرتے ہیں بالکل ایک مجتہد کی طرح. تو اس کو ہم کہتے ہیں اجماع الرخصہ, ٹھیک ہے. جیسے کہ ہیڈ ہوتے تھے نا پاسٹ میں اسلامک لاء میں یا اسلامک ہسٹری دیکھی جائے, تو وہ اگر کوئی ڈیسیجن دیتے تھے یا رول سناتے تھے لوگوں کو, تو سارے لوگ چپ کر کے اس کو مان لیتے تھے. یہی چیز ہوتی ہے اجماع الرخصہ. پھر آتا ہے اجماع الفعل where a scholar acts and other accepted. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو اسکالر ہے وہ خود اس اجماع کو مانتا بھی ہے اور اس اجماع پہ عمل بھی کرتا ہے, اور اس اسکالر کے ایکشنز پہ, اس کے عمل کرنے کے اوپر باقی لوگ بھی پھر اسی اسکالر کو فالو کرنے لگتے ہیں. یعنی کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو اسکالرز ہیں, جو ہیڈز ہیں جنہوں نے اجماع کو ایکسیپٹ کیا, وہی پھر اس پہ عمل بھی کرتے ہیں, اور پھر باقی لوگ بھی پھر اسکالر کو دیکھتے ہوئے عمل کرنے لگتے ہیں اس اجماع پہ. پھر نیکسٹ از بیسڈ آن ہو از انوالوڈ ان اٹ کین بی. اب یہاں پہ یہ بتانا ہے کہ اجماع کون سے لوگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ نے بتانا ہے اس میں کہ اجماع الامہ,
اس کا مطلب یہ ہے، اس والے اجماع کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلم کمیونٹی کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ جتنے بھی امت ہیں، ہم سب جتنے بھی امت ہیں وہ سب اجماع کر سکتے ہیں، تو اس کو نام دیا جائے گا اجماع الامہ کا۔ پھر آتا ہے اجماع اہل المدینہ، اسکالرز فرام مدینہ، یعنی کہ مدینہ کے ہی لوگ اجماع کر سکتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ نام آئے گا اجماع اہل المدینہ۔ پھر آتا ہے اجماع اہل البیت، یہاں پہ صرف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی ہی اجماع کر سکتی، یعنی کہ ان کے جتنے بھی وارث ہوں گے وہ اجماع کریں گے، تو جو ان کے وارث ہوں گے ان کو نام دیا جائے گا اجماع اہل البیت۔ پھر آتا ہے اجماع الصحابہ، اس میں کیا ہوتا ہے کمپینینز آف دی پروفٹ، یعنی کہ جو پروفٹ کے ساتھ جو ان کے ساتھی تھے جن کو ہم کمپینینز کہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اجماع، تو ان کو نام دیا جائے گا اجماع الصحابہ۔ پھر آتا ہے اجماع المجتہدین، یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ماڈرن کوالیفائڈ اسکالرز ہیں جیسے کہ آج کل کے جو اسکالرز ہیں وہ اجماع کر سکتے ہیں، تو ان کو نام دیا جائے گا اجماع المجاہدین۔ نیکسٹ ہیڈنگ از اجماع ایز اے سورس آف لا، پھر آپ نے بتانا ہے اجماع جو ہے اسلامک سورس ہے، اس کی مدد سے بھی اسلامک لاز بنائے جاتے ہیں، بٹ آبویسلی اجماع از اے تھرڈ سورس، اس سے ہم ڈائریکٹلی اسلامک لا نہیں بناتے بلکہ قرآن اینڈ سنت سے بناتے ہیں، اس کے بعد اگر یہاں سے کچھ نہ ملے پھر ہم اجماع کی ہیلپ لے سکتے ہیں۔ If a law is not clearly mentioned in the Quran and Sunnah, scholars use these sources to find solution. And if they agree, it becomes ijma. وہی سیم بات بتائے گی کہ اگر قرآن and Sunnah سے کوئی کیس سالو نہ ہو رہا ہو، جو اسکالرز ہیں یعنی کہ مجتہد جو ہیں وہ قرآن and Sunnah سے ہیلپ لے کے ایک اجماع کرتے ہیں، یعنی کہ ایک فائنل ڈیسیجن دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر اس کیس کے اوپر ایگزیکٹ قرآن اور سنہ میں نہ لکھا ہو تو ہم فلاں آیات یا فلاں چیز سنہ سے اٹھا کے اس کیس کو سالو کر سکتے ہیں، تو اگر باقی بھی مجتہد اس چیز پہ مان جاتے ہیں تو پھر وہ اجماع کہلایا جاتا ہے، لیکن اگر باقی لوگ اس آئیڈیا کو، اس ڈیسیجن کو نہیں مانتے تو وہ اجماع پھر نہیں ہوتا، تو اس طرح سے ہم ایز اے سورس اجماع کو یوز کر سکتے ہیں۔ پھر آتا ہے ایگزامپلز آف لاز فرام اجماع، یعنی کہ اجماع نے کس طرح سے ہیلپ کی پاسٹ میں اور کس طرح سے لاز بنا کے دیے، اس میں ہم نے بتانا ہے کہ سم ایگزامپلز آر ایڈنگ اے سیکنڈ کال ٹو پریئر فار فرائیڈے when the city grew large, complying the Quran into a single book۔ اب یہاں پہ الگ الگ ایگزامپلز ہیں، ایک ایگزامپل یہ ہے، دوسری یہ ہے، تیسری یہ ہے، پھر چوتھی، پانچویں۔ اچھا، جو پہلی ایگزامپل ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو فرائیڈے پریئرز ہیں ایک کی بجائے 2 دفعہ اذان دینی چاہیے، کیونکہ جو سٹی تھا وہ کافی زیادہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ بڑا ہونا شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے دور تک لوگوں کو آواز نہیں آتی تھی ایک ہی اذان کی، اس لیے دوسری اذان بھی دینی پڑ گئی، تو یہ تھا اجماع، یہ اجماع کی وجہ سے ہوا۔ پھر ایک اور ہوا کمپائلنگ دی قرآن انٹو سنگل بک، اور قرآن کو ایک سنگل کتاب میں لکھوا دیا گیا، ایک ہی سنگل کتاب میں، یہ بھی اجماع کی مدد سے ہوا تھا۔ پھر آتا ہے پریئنگ تراوی ان کانگریگیشن، تراوی پریئرز کو بھی اجماع کی وجہ سے ہی بنایا گیا۔ پھر آتا ہے گیونگ اے گرینڈ مدر 1.5 شیئر آف انہیریٹنس، اور دادی کو بھی 1.5 یعنی کہ 1/6 شیئر جو ہے دینا چاہیے پراپرٹی کا، ٹھیک ہے۔ پھر آتا ہے الاؤنگ کانٹریکٹ فار گڈ ناٹ یٹ میڈ، ان پروڈکٹس کے لیے بھی آپ کانٹریکٹ کر سکتے ہو جو ابھی تک بنائے نہیں ہوئے، یعنی کہ ان پروڈکٹس کے لیے بھی آپ کانٹریکٹ کر سکتے ہو جو ابھی تک بنے ہی نہیں، یہ بھی اجماع نے ہی سکھایا۔ پھر آتا ہے اینڈ سسپینڈنگ سرٹین پنشمنٹ ڈیورنگ فیمائن، فیمائن کو کہتے ہیں فاقہ، یعنی کہ کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، تو اگر آلریڈی لوگ اس مشکل سے گزر رہے ہیں تو ایسی سچویشن پہ پنشمنٹس ان کو نہیں ملنی چاہیے، تو یہ بھی اجماع نے کیا، تو یہ اجماع کی ایگزامپل ہیں جو آج بھی چل رہی ہیں۔ پھر آتا ہے ہو کین پارٹیسپیٹ ان اجماع، اجماع میں کون لوگ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں؟ موسٹ اسکول سے اونلی مجتہد کین ٹیک پارٹ، سم سیز ادر کین جوائن ٹو، دا نمبر آف اسکالرز نیڈیڈ ڈیپینڈ آن دی اسکول آف تھاٹس۔ اب کچھ اسکولس کہتے ہیں کہ یعنی کہ سارے اسکولس کہتے ہیں کہ مجتہد ہی صرف اجماع کر سکتا ہے، لیکن کچھ اسکولس یہ بھی کہتے ہیں کہ باقی لوگ بھی ان کو جوائن کر سکتے ہیں، یعنی کہ عام لوگ بھی جو ہے اجماع کر سکتے ہیں، یہ کچھ اسکولس کہتے ہیں، بٹ موسٹلی جتنے بھی اسکولس ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ صرف مجتہد ہی اجماع کرے گا۔ اس کے علاوہ جو اسکولس ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو اسکالرز ہیں یعنی کہ جو مجتہد ہیں جو اجماع کریں گے ان کی کوانٹٹی میٹر کرتی، کچھ اسکولس کہتے ہیں کہ اتنی کوانٹٹی ہو، وہیں پہ کوئی اسکولس کہتا ہے کہ اتنی کوانٹٹی ہو یعنی کہ 4 سے زیادہ ہوں، تو یہ جو نمبر ہے کوانٹٹی ہے یہ اسکولس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی۔ پھر آتا ہے ریپیلنگ اینڈ اجماع، ریپیلنگ مینس اجماع کو چینج کرنا،
If it was made by companions of the Prophet, only scholars of that time could change it. If not, later scholars may also change it. یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جو کمپینینس تھے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اسی زمانے کے جو اسکالرز ہیں، جو مجتہد ہیں، وہی اس اجماع کو چینج کر سکتے ہیں. باقی بھی کر سکتے ہیں چینج، لیکن اتنا زیادہ نہیں کر سکتے. مین اختیار ان لوگوں کو ہی تھا جنہوں نے اس اجماع کو پہلے بنایا تھا. سند آف اجماع مین سند تھا ایویڈنس. اجماع must be based on evidence. Without it, it is just opinion or not valid in شریعہ. یہاں پہ کہتے ہیں کہ جب آپ اجماع دیا کرو اس کے ساتھ ایویڈنس ہونا ضروری ہے. ایویڈنس کس چیز کا؟ قرآن کی آیات کا اور سننا کا. اگر آپ ایویڈنس نہیں دے رہے تو وہ اجماع صرف ایک اوپینین یعنی کہ ایک مشورہ بن کے رہ جائے گا، اور قرآن کی نظر میں یعنی کہ شریعہ کی نظر میں اس اجماع کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. پھر آتا ہے لیجسلیٹو فنکشن آف اجماع. اس میں لکھنا ہے اٹ ہیلپس ٹو ڈسکور لاز، میک ڈیلیگیٹڈ لاز، امپلیمنٹ لاز اینڈ سالو لیگل پرابلمس. یعنی کہ اجماع کی مدد سے ہم نئے لاز بنا سکتے ہیں، لاز بنانے کی پاور لوگوں کو دے بھی سکتے ہیں. ڈیلیگیشن مینس کہ لوگوں کو پاورز دینا کہ وہ لاز بنائیں، اور لاز جو بنے ہوئے ہیں ان کو چینج بھی ہم کر سکتے ہیں اجماع کی مدد سے، اور لوگوں کے لیگل کیسز کو بھی سالو کر سکتے ہیں اجماع کی مدد سے. پھر آتا ہے کنکلوژن. جو بھی اوپر پڑھا تھا وہ سیم لکھ دینا ہے.